نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريمين محمد ونصلي ونسلم على شفتين محمد ونصلي ونسلم على عينين محمد ونصلي ونسلم على أذنين محمد ونصلي ونسلم على يدين محمد ونصلي ونسلم على كفين محمد ونصلي ونسلم على كعبين محمد ونصلي ونسلم على رجلين محمد ونصلي ونسلم على نالين محمد ونصلي ونسلم على حسنين كريمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. السلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. جب مؤذن چھیڑتا ہے سلسلہ تکبیر کا، جب مؤذن چھیڑتا ہے سلسلہ تکبیر کا، تیر جاتا ہے فضاؤں میں لہو شبیر کا۔ اے میرے قرآن کے پڑھنے والوں، ایک ذرا اس کو بھی پڑھو، ایک صحیفہ یہ بھی ہے قرآن کی تفسیر کا۔ اور ان سے پوچھو کہ مر کے ہو جاتے ہیں زندہ کس طرح، ان سے پوچھو کہ مر کے ہو جاتے ہیں زندہ کس طرح، روند ڈالا جن کی شہرگ نے گلا شمشیر کا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد جس نے بھی حصہ لیا ہے، جس طریقے سے بھی، اور جو یہاں سننے کے لیے آئے ہیں یا بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے تمہاری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نہایت ہی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم آج اس محفل پاک میں شریک ہوئے۔ آج کے اس نفسہ نفسی کے دور میں اتنا وقت نکالنا
यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम पर माकूफ है। वो जिसे तौफीक अता फरमाता है अपने ज़िक्र के लिए उसको बुला लेता है, चुन लेता है। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि जहाँ हर एक को अपनी फ़िक्र पड़ी है, भाई भाई से दूर भाग रहा है, वक्त नहीं है, गैप इतना आ गया जनरेशन में कि एक दूसरे के पास बैठने के लिए वक्त नहीं है, मसरूफियत इतनी है। इतनी मसरूफियत के दौर में आप लोगों का यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होना यकीनन ये बहुत बड़ी सादत की बात है। वह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़री को कबूल फरमाए। आमीन। मैं मुफ्ती नहीं हूँ ना अलामा, दीन का एक अदना सा तालिब इल्म, और मैं बड़े खुलूस के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते हुए बस यही अर्ज करता हूँ। हैदर अली साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो तारुफ करवाया है, बस अपना वही तारुफ मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं कि तेरे बाग बहार गुलजार विचों, तेरे बाग बहार गुलजार विचों एक ढींगर कंडड़ा मैं भी सही, ते तेरे उठा मज्जा गाइयां विचों एक भेड़ां दा दुबड़ा मैं भी सही। तेरे आलिम फाजिल मुफ्ती बहुते, तेरे आलिम फाजिल मुफ्ती बहुते एक मस्करा भंडड़ा मैं भी सही, ते तेरे शेरां दे गल संगल वे हैदर एक कुतड़ा मंदड़ा मैं भी सही। तो इतनी सी हैसियत और औकात है दीन के मामले में। मैं कोशिश करूंगा कि जिस मकसद के लिए इस महफिल का एहतमाम किया गया है मैं वो बात आपको समझा सकूं। मौजू जो मुझे अता किया गया है कि हकीकत शहादत इमाम हुसैन क्या है, आसान लफ्ज़ों में कि वो कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से ये वाक़या रूनमा हुआ, इसका पस मंज़र क्या था, क्यों इमाम हुसैन ने ये कुर्बानी पेश की, और यजीद ने आखिर क्यों हमारे नबी की सारे खानदान को तबाह कर, क्यों, इसकी वजह क्या। वाक़यात हम सुनते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, मालूम है सब। हमारे खुतबा यकम मुहर्रम से बल्कि पहले से शुरू होते हैं और अगले 2 महीने तक ये सारी स्टोरी हम सुनाते हैं और हमें याद है। आज हम फकत उन हकाइक पर बात करेंगे, इसलिए ये जज्बाती नहीं होगी। हकीकत की बात होगी तो उसमें से जज्बात निकल जाते, ज़ौक़ी पहलू निकल जाता है। अगर मैं कोशिश करूंगा कि दरमियान में आपका जो ज़ौक़े समात है उसको भी बेदार रखूं, मगर अगर आपको ये बात इतनी बात समझ आ गई कि वाक़या करबला क्यों हुआ था तो हमारा आज के आने का मकसद है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दूं। पहले हिस्से में हम ये समझ लेंगे कि वाक़या करबला की वजूहात क्या थी, और फिर मेरा भी ज़ौक़ है शान अहले बैत, उनके फ़ज़ाइल जो हैं वो बयान कर देंगे, और फिर हमें इससे इस शहादत से पैगाम क्या मिलता है वो अर्ज करके हम जो है इजाज़त चाहेंगे। सुभान अल्लाह। वाक़या करबला को समझने के लिए हमें, अब मैं दाद का मुताज नहीं, मैं पहले आपको कह रहा हूँ, आप सुभान अल्लाह कहें या ना कहें, इससे मेरी सेहत पर असर नहीं। मेरी आदत ऐसे एक मैं ऐसी तकलीफ करता है, तवज्जो मेरी तरफ है, ताकि रब्त जब टूटेगा तो फिर बात निकल जाती है।
اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس اصول کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جب بھی کوئی موومنٹ، جب بھی کوئی تاریخ، جب بھی کوئی انقلاب وہ اپنا آغاز کرتا ہے تو وہ چند افراد پر مشتمل ہوتا ہے، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، اور جو اس انقلاب کے مخالفین ہوتے ہیں وہ اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے ہیں، ہمارا کیا بگاڑ۔ یہ جتنی انقلابات کی ہسٹریز ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں تو یہی فلسفہ ہے، ابتدا میں تھوڑے سے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے آہستہ 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 وہ انقلاب کا پیغام پھیل جاتا ہے اور ایک پوری جماعت اس انقلاب کی حامی کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر عین شباب پر وہ تاریخ اٹھتی ہے اور اتنے زور پر آتی ہے کہ مخالفین کو اپنی موت نظر آتی ہے۔ جب اس عروج پر پہنچتی ہے کوئی بھی موومنٹ تو جو مخالفین ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے کہ ہم وقتی طور پر سرنڈر کر لیں، پیچھے ہٹ جائیں، جب کبھی موقع ملے تو ہم زخم لگا دیں، پھر وہ چھپ جاتے ہیں، پھر وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ اب وہ طاقت میں نہیں ہوتے، پھر وہ سازش کرتے ہیں، اندرون میں خانہ جو ہے وہ سازش کرتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں وہ اپنا رنگ دکھاتے رہتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے پھر وہ مخالفین اس تاریخ کو نقصان کرتے ہیں۔ ایسے ہی اسلام کی تاریخ، جب اس تاریخ کا آغاز ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق بلند کیا تو چند لوگ تھے، چند نوجوان تھے، اس پر مشتمل یہ ایک تاریخ تھی، تاریخ حق، جس نے باطل کے نظام کو چیلنج کیا اور سارے کفار مکہ جو تھے وہ یکجا ہو اور سختی کے ساتھ پہلے تو اسے اگنور کیا، پھر جب دیکھا کہ یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، پھر اسے کچلنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر عین شباب پر پہنچی یہ تاریخ اور مکہ مکرمہ میں اس نے اپنا نظام حکومت قائم کر عین شباب پر۔ اب جب حکومت قائم ہو گئی اسلام کی، اب اسلام نے جو اپنے مخالفین تھے انہیں دبایا۔ اب اس کے دو پہلو، مذہبی جماعتیں تھیں جو ان کو دبایا، اور جو بڑی سلطنت تھی، سیاسی حکومتیں تھیں، ان کو دبایا۔ اب مذاہب میں ایک تو کفار مکہ تھا، بت پرست، دوسرا مذہب عیسائیت تھا، اور تیسرا مذہب یہودیت تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اگر ہم مائنر ڈیٹیل میں گئے تو پھر بات ختم نہیں ہوگی۔ اوورآل آپ کو ایک جو بات اس میں ساری سٹوری میں سے نکلتی وہ بتاؤں گا۔ اگر ایک ایک واقعے کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر یہ بات جو ہے نہ سمجھ آئے گی، تو نہ جو ہے یہ ختم ہوگی۔ اب یہ دو صورتیں تھیں۔ مذہبی تاریخوں میں اسلام نے کفار مکہ کو یوں کچلا کہ جب سورہ توبہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا بس ایک ہی آپشن ہے، یا کلمہ پڑھ لو یا پھر قتل کر دو۔ آپ کو معلوم ہے پورے قرآن میں ایک ہی سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ بسم اللہ میں اللہ کی دو عظیم الشان صفات الرحمن اور الرحیم کا ذکر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ سورت تو ہاتھ میں تلوار لے کر اتری ہے۔ یہاں رحمت کی صفت نہیں ہے کہ اب کافروں کے پاس کوئی فٹ بٹ نہیں ہے، کلمہ پڑھے یا پھر قتل کر دے۔ اب جب اس عروج، یہ عروج تھا اسلام، اب جو مخالفین تھے انہوں نے کیا کیا؟ سرنڈر کر دیا۔ بہت سارے قبائل چاہتے نہ چاہتے ہوئے مسلمان۔ اس لیے سورہ حجرات میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں اور دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے فرمایا تم ایمان نہیں لائے، یہ نہ کہو، تم ابھی مسلمان ہوئے ہو،
کلمہ پڑھا ہے زبان سے، ایمان تمہارے دل میں نہیں اترا۔ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے ظاہراً تو مطلب تم نے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر دیا ہے، مگر ایمان جو ہے یہ دل کی بات ہے، تمہارے دل میں نہیں ہے ایمان، یہ تو مجبوراً تم نے پڑھ لیا ہے۔ دب گئے، چھپ گئے، اور ساروں کے ساروں نے سرنڈر کر دیا۔ دوسرا تھا عیسائیت۔ عیسائیت کے ساتھ براہ راست ٹکر مسلمانوں نے اس دور میں، دور نبوی میں نہیں لی، بلکہ وہ سیاسی بات ہے کہ جب حکمرانوں کو خط لکھے تو اس میں جو ہے روم کے بادشاہ کی بات آئے گی اور نجاشی کی بات۔ یہودیت جو تھی اس کو اسلام نے پوری طرح کچل دیا۔ یہ مدینے کی سب سے جو سٹرونگ سیاسی طاقت تھی اور مذہبی طاقت تھی وہ یہودیت تھی۔ 3 قبائل تھے اور تینوں جو تھے وہ اسلام کے کٹر دشمن اور مخالف سازشیں کرتے تھے۔ اعوذ باللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، یہاں تک کہ ایک عورت نے زہر تک آپ کو دیا۔ تو اپنی سازشوں اور حرکتوں کی وجہ سے ان کے بارے میں، ایک قبیلے کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اسے نکال دیا جائے۔ باقی جو ہے خیبر ہوا، خیبر بھی یہودیوں کا قلعہ جسے حضرت علی نے فتح کیا، تو وہاں سے انہیں نکالا۔ پھر جو قبیلہ بچا تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے جوان مردوں کو قتل کر دیا، سارے بچوں اور عورتوں کو یہاں سے نکال دیا۔ اور یہ وہ زخم ہے جسے یہودیت آج بھی بھولی نہیں۔ اسرائیل آج بھی کہتا ہے کہ ہم واپس جائیں گے اور وہاں سے مسلمانوں کو نکالیں گے۔ اب یہ وہ زخم ہے، یہودیت کو پوری طرح اسلام نے کچل دیا۔ یہ بھی دب گئے چونکہ اسلام کی تاریخ عروج پر تھی، اب کسی کو مخالفت کرنے کی جرات نہیں تھی، جو سامنے آتا اسے کاٹ دیا جاتا۔ پھر سیاسی طاقتیں، سلطنتیں جو تھی بڑی بڑی، اس وقت ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی، ایک روم تھا اور ایک ایران تھا، فارس۔ یوں سمجھ لے یہ اس دور کے امریکہ اور چائنا تھے، بڑے طاقتور فوجی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ ایسے ممالک۔ تو ان دو سلطنتوں کو اسلام نے چیلنج کیا، کس طور پر؟ سیاسی طور پر۔ خط لکھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حکمرانوں کو، نجاشی جو تھا اس نے بڑا ادب کیا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے آپ کا خط مبارک چوما، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ساری کی ساری اسٹیٹ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، مگر جو اس کا درباری ماحول تھا عیسائیت کا، پادریوں کا، انہوں نے اسے مجبور کیا اور وہ اپنا اسلام بھی ظاہر نہ کر سکے، اگر کرتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پڑھایا۔ جو ایران کا بادشاہ تھا اس نے آپ کے نامہ مبارک کے ٹکڑے کر دیے۔ حضور نے فرمایا اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ میرے خط کے نہیں کیے ہیں، اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے کیے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے روم کو بھی فتح کیا۔ کیسے کیا؟ 12,000 کا لشکر تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں، اور 1,00,000 رومیوں سے ٹکرا گئے۔ سبحان اللہ۔ 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید کی ٹوٹ گئی لڑ لڑ کے۔ 40 کلو کی تلوار ہوتی تھی، 40 کلو کی ڈھال ہوتی تھی، اور 9 تلواریں خالد بن ولید کی اس جنگ میں ٹوٹی، اور ان کو جو ہے سیف اللہ کا لقب۔ پھر ایران فتح ہوا، ایران کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ ان ریاستوں میں سے کچھ لوگ بھاگ گئے۔ ایران کی ریاست میں بھی ایک شخص تھا جو ان کا کمانڈر اور جنرل تھا، یہ چھپ گیا، اور چھپا کیسے؟
ایک مکاری سے بچ گیا تھا. آرڈر جاری کیا اسلامی حکومت نے کہ یہ زندہ یا مردہ پکڑو اسے، بھاگنے نہیں دینا، کیونکہ یہ کمانڈر تھا، سازش کرے گا. پکڑا گیا. حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا اسے قتل کر، واجب القتل ہے. اس نے کہا جی میری ایک آخری ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ مجھے پانی پی دے. آپ نے پانی کا پیالہ پیش کیا تو اس نے کہا آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب تک میں یہ پانی نہ پیوں آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو قتل نہیں کروں گا. تو اس نے وہ پانی ڈول دیا، نیچے پھینک دیا پیالہ اور کہا کہ میں نے یہ پانی نہیں پیا. اللہ. اب یہ حضرت فاروق اعظم کی اعلیٰ شرافت تھی اور وعدے کی پاسداری تھی. اتنے بڑے دشمن کو اپنے وعدے پر چھوڑ دیا. اللہ. انہیں چلاکی کر لی ہے. اب یہ زندہ رہا اور اس کا بڑا کردار ہے اس ساری اسٹوری. ایک شخص یہودیت میں سے نکلا، عبداللہ ابن سبا، سبائی فتنے کی صورت میں. یہ ان میں سے بچا رہا اور اس تلاش میں رہے کہ ہمیں موقع ملے ہم اسلام کو نقصان کریں. یہ تلاش میں رہا یہ ایران کا شخص جرنیل بھی کہ موقع ملے، کیونکہ طاقت اتنی ہے مسلمانوں کی کہ جدھر جاتے ہیں ایران کی طرف گئے تو فتح کر دیا، روم کی طرف گئے تو فتح کر دیا، افریقہ جو ہے وہ سارے کا سارا فتح کر دیا، ترکی اور یہ ایران، شام، عراق یہ سارا ہندوستان تک پہنچ گئے. 3 براعظم مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. اتنی زبردست حکومت قائم ہے، اتنی زبردست فوج اور کمانڈر ہے، کوئی سامنے نہیں آ سکتا مگر چھپے ہوئے تھے کہ ہمیں موقع ملے ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ان کا باسنا چلا. حضرت عمر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، آپ کا وصال مبارک ہوا، تو سب سے پہلے وہ قریش جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں یا آپ کو قتل کر دیں گے، وہ مرتد ہو پھر گئے اسلام سے موقع کی تلاش میں. کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گئے، صحابہ پھر جاتے ہیں، ان کا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. بہت نے کہا کہ ہم بھی نبی ہیں جی. جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے. ایک عورت کھڑی ہوگی، اس نے کہا میں نبی ہوں. سلمہ کذاب کھڑا کہا میں نبی ہوں. کچھ قبائل نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اب اتر ہے مخالفت پر. موقع ملا کہ اب چونکہ اب وہ جو جسے کہتے ہیں نا وہ کلی چکی کے درمیان جو ہوتی ہے نا کلی، وہ کلی جب ٹوٹ جائے تو چکی کسی کام کی نہیں رہتی. حضرت عمر فاروق جب جانے لگے، روم فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں، کمانڈ کرتا ہوں جنگ کی. حضرت علی نے فرمایا حضرت آپ نہ جائیں کیونکہ آپ اس چکی کی کلی ہیں. جب کلی ٹوٹ جائے تو چکی برقرار نہیں رہتی، کسی کام کی نہیں رہتی. انہوں نے کہا جو اسلام کی کلی ہے، اسلام کی جڑ ہے، جو بنیاد ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وصال مبارک ہو گیا. تو اب ہم جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رقیق القلب، انتہائی نرم دل تھے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم حضرت عمر فاروق جیسا نوجوان بھی بہادر بھی کہاں اٹھا کہ حضرت آپ اتنا سخت فیصلہ کر رہے ہیں. فرمایا خدا کی قسم جو اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا نا، جس نے اس کا بھی انکار کیا میں اسے قتل کر دوں. آپ نے جہاد کیا، ان تمام جھوٹے مدعیوں کو قتل کیا، ان تمام منکرین زکوٰۃ کو ختم اور پوری سختی کے ساتھ کچل دیا اس سازش کو. یہ کفار مکہ کی سازش وہی دبا دی، پھر نہیں سر اٹھا سکا، یہ دب گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ دبی رہی. مگر وہ ایران کا شخص جو تھا وہ حضرت عمر فاروق کے پیچھے تھا، اور وہ پہنچا اور اس نے یہ سمجھا کہ اس وقت جو اسلام کی کلی ہے وہ عمر فاروق ہیں، اس نے آپ کو شہید کروا دیا. یوں سے ایک شخص یہ ایران کی طرف سے رد عمل آ گیا. وہ شخص اس انتظار میں تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں نقصان پہنچا دوں، تو اس نے بھی اپنا کام کر دیا.
اور اس نے سمجھا کہ اب جب ان کی کمانڈ ختم ہوگی تو یہ لڑیں گے آپس میں اور جھگڑا ہوگا اور یہ ٹوٹ جائیں گے، ہم دوبارہ برسر اقتدار آ جائیں گے۔ مگر تربیت مصطفیٰ نے فرمائی تھی، مصطفیٰ نے تربیت فرمائی تھی، ایسے کیسا ہو سکتا تھا؟ حضرت عثمان غنی آگے، آپ نے اسی طرز سے پوری شکتی کے ساتھ جہاد کو برقرار رکھا اور سلطنت جو ہے پوری اسلام کی پھیلتی گئی اور لوگ چونک کر جو اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے جو 10 سال تھے، 10 سال یہ اسی طرح رہے جیسے آخری 2 سالوں میں اب یہودیت نے بدلہ لینے کی ٹھانی کہ ہم اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ کون تھا؟ وہ ایک شخص وہ یہودی تھا، عبداللہ ابن سبا۔ تاریخ کی تمام کتب میں اس سبائی فتنے کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ اکیلا تھا، کیا کر سکتا تھا؟ مگر یہودی ذہنیت کو آپ دیکھیں، یہ ہمیشہ سازش کرے گا، چھپ کے وار کرے گا، سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ موت سے ڈرتا ہے۔ یہودی کبھی موت کا سامنا نہیں کر سکتا، ڈرتا ہے موت۔ اب اس نے کیا کیا؟ یہ جاتا اور جا کر اس نے جو پہلا کیڑا برین واشنگ جیسے آج میڈیا ہمارے نوجوانوں کی برین واشنگ کرتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے۔ اس وقت تو یہ کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا، اب وہ کیا کرتا تھا؟ اس کا فائدہ اٹھاتا۔ اس نے پہلا سوچا یہ چھوڑا کہ حضرت علی تو خدا ہے۔ یہ پہلا شخص جس نے یہ جملہ کہا کہ حضرت علی تو خدا ہے۔ تم جو ہے ایسے پھر رہے ہو، کسی کو کہتا ہے کہ حضرت علی تو وہ رسول ہیں اور واہی جو ہے ان کی طرف آنی تھی تو جبریل ادھر چلے گئے۔ اب یہ مختلف عقائد آج بھی موجود ہیں، تو اس کا بانی وہ یہودی تھا، اس کی بنیاد ان جملوں پر۔ اب وہ نوجوانوں کو گھیرتا اور انہیں کہتا دیکھیں بھئی حضرت علی افضل ہیں یا عثمان غنی افضل ہیں؟ رتبے کے لحاظ سے فضائل کس کے بیان ہوئے ہیں؟ حضور کے ساتھ زیادہ رشتہ داری کس کی ہے جی؟ حضور کو زیادہ پیار کس سے ہے جی؟ حضور نے اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کس کو دیا ہے جی؟ اب لوگ اس طرح ذہن سازی کرتے کبھی کہتا ہے یہ وسیع ہے، یعنی وسیع ہے، وسیعت۔ ہر نبی کا کوئی وسیع ہوتا ہے جس کی وہ وسیعت کرتا ہے، تو ہمارے اسلام کا جو وسیع ہے حضرت علی ہے۔ اس لیے دوسرا شوشہ وہ یہ چھوڑتا کہ خلافت حضرت علی کا حق ہے، اور یہ تینوں خلفاء جو ہیں انہوں نے غاصب ہیں، یہ انہوں نے قبضہ کیا، حضرت علی کا حق چھینا۔ اب یہ وہ ساری ذہن سازی جو آج ہمیں بھی یہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بھی نظر آتی ہے، یہ جملے کہ نعوذ باللہ حضرت علی کا پہلا نمبر، یہ سب سے پہلے اس یہودی نے اس فتنے کی ابتدا کی کہ علی جو ہے یہ پہلے حقدار ہے خلافت کے، باقیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ زیادتی کی ہے۔ اب یہ ذہن سازی کرتا اور کرتا کیسے؟ پھر یہ کرتے کرتے اس نے لوگ جب تیار کر لیے نوجوان، اب کوفہ کے نوجوانوں کو بھیجتا بصرہ میں، وہاں جاؤ اور کوفہ کے گورنر کے بارے میں بدخوئی کرو، انہیں کہو یہ تو لالچی ہے، اس کی یہ برائی ہے، اس کی یہ برائی ہے، حضرت عثمان کے بارے میں تم برا۔ اب چونکہ کمیونیکیشن سسٹم تھا نہیں، تو ایک شہر کے لوگوں کو دوسرے شہر میں بھیجتا اور اس شہر کی بدخوئی کرواتا اور سازش کرواتا۔ اسی طرح اس نے لوگ تیار کیے اور جماعتیں بھیجی مختلف شہروں میں، اور وہ ایک ہجوم بلبیوں کا وہ کھڑا ہو گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑا، اس نے آپ کا گھراؤ کر لیا اس ہجوم نے اور آپ کو شہید کر دیا۔ یہی لوگ انہیں الگ سے خوارج کہا جاتا ہے۔ ان اس کشمکش میں 4 گروہ وجود میں ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھا گروہ ابھی میں اس طرف آتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہی سارے لوگ، یہ سبائی جو ہیں، یہ حضرت علی کی جماعت کے ساتھ،
یہ سب سے پہلے گئے حضرت طلحہ کے پاس کہ آپ بیعت کر لیں اور ہمارے بادشاہ بن جائے. آپ نے انکار کر دیا. عبداللہ بن زبیر کے پاس گئے, آپ نے انکار کر دیا. آپ گئے پھر حضرت علی کے پاس گئے, آپ نے انکار کر دیا. اب حضرت علی کے لیے مشکل یہ تھی, آپ نے خلافت کو طلب نہیں کیا, مشکل یہ تھی کہ سب اگر انکار کر دیں ان ظالموں کے ہاتھوں تو اسلام کی حکومت نہیں دی جا سکتی. اسلام والا اس سے بہتر ہے کہ میں یہ بار اپنے اوپر لے لوں. تو آپ نے پھر اس خلافت کو قبول فرما لیا. اور جب قبول فرما لیا تو یہی لوگ, یہ عبداللہ ابن سبا جو تھا, اس کو حضرت علی نے جلوا دیا تھا زندہ. جب آپ نے سنا کہ یہ میرے بارے میں یہ اتنا غلو کرتا ہے کہ مجھے خدا تک کا درجہ دے رہا ہے, آپ ان سے پکڑا اور زندہ جلوا دیا. اب یہ گروہ تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت چلتی رہی 4 سال. 4 سال میں یہ سارے قاتلین عثمان جو تھے یہ حضرت علی کی صف میں شامل. اور یہ ایک دو نہیں تھے. روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ بھئی ٹھیک ہے, ہم آپ سے لڑتے نہیں ہیں, آپ یہ جو حضرت عثمان غنی کے قاتل ہیں انہیں سزا دیں. آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو کوفہ کی مسجد میں 10,000 آدمی کھڑا ہو گیا کہ ہم نے قتل کیا. لے لو بدلہ. تھوڑے سے نہیں تھے, اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ تیار ہو گئی. تو یہ شامل ہو گئے. اس ضمن میں 2 چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی مسلمانوں کی, وہ چھوٹی چھوٹی نہیں تھی. ان 2 جنگوں میں 1,00,000 مسلمان شہید ہوا آپس میں لڑ کر. ایک جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے اور ایک جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مطالبہ لے کر گئی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے یا ہمارے حوالے کیا جائے. وہاں جو جنگ ہوئی وہ جنگ کیا تھی؟ یہ دونوں لشکر صلح کرتے, چونکہ ان میں خارجی گھسے ہوئے تھے یہ حملہ کر دیتے, اور لڑائی جب شروع ہو جائے تو پھر کسی کو کیا پتا بھئی کیسے شروع ہوئی, کب شروع ہوئی, پھر تو ہو گئی نا, تو یہ لڑائی شروع کروا دیتے. حضرت عثمان غنی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس خون ریزی کو بند کیا جائے اور ہم جو ہے کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, اپنا کوئی جو ہے حکم مقرر کر لیتے ہیں, فیصلہ کر دے گا. جب یہ بات ہوئی تو پھر یہ گروہ کھل کر سامنے آ گیا. پھر اس نے کہا کہ یہ دونوں واجب القتل ہے. انہوں نے کہا یہ حضرت علی بھی واجب القتل ہے, حضرت امیر معاویہ بھی واجب القتل ہے, اور انہوں نے جو ہے انسان کو حاکم بنا دیا, جبکہ اللہ فرماتے ہیں الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا چلے گا. تو انہوں نے انسان کو بنا دیا. سو ان دونوں کو جو ہے واجب القتل قرار دے دیا. پھر اس خارجی گروہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھی شہید کیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں پر مقرر کیے. ایک میں کامیاب ہو گئے اور ایک میں وہ ناکام ہو گئے. اب یہ تھا سبائی فتنہ. اب اس ساری کشمکش میں 4 گروہ وجود میں ہے. ایک جو حضرت علی کے سپورٹر تھے وہ شیعان علی کہلاتے ہیں, کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد حکومت کا اعلان کرا. جب وہ مطالبہ پیش کرتے حضرت علی سے کہ آپ جو ہیں قاتلان عثمان کو سزا دیں, تو آپ فرماتے ہیں آپ پہلے مجھے میری حکومت کو تو مانیں, میرے ہاتھ میں بیعت کریں, میرے ہاتھ مضبوط کریں تو انہیں سزا دوں. آپ میری بیعت کر نہیں رہے اور مجھے کہہ جا رہے ہیں کہ سزا دوں. حضرت امیر معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو جتنی تعداد میں خارجی موجود ہیں انہیں تو مجھے قتل کر دیں. وہ اپنی جگہ درست, حضرت علی المرتضیٰ اپنی جگہ. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو صحابہ کرام کی آپس میں مشاجرت ہوئی ہے, اس میں آپ کسی بھی صحابی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے, چونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام اصحاب رسول عادل ہیں, ان کی روایت کو قبول کیا جائے گا اور ان پر جرح و تعدیل بھی نہیں ہوگی. تمام عادل ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کسی صحابی کی نیت پر شک کرتے ہیں یہ صحابی پر شک نہیں ہے, یہ تربیت رسول پر شک ہے.
صحابی پر اعتراض براہ راست حضور پر اعتراض ہے کہ آپ معاذ اللہ کی تربیت نہیں فرما سکتے. تو صحابہ اپنی جگہ دونوں درست تھے، ٹھیک ہے. اب ان کی الگ حکومت قائم ہوگی اور حضرت علی المرتضیٰ کی الگ حکومت. اس معاملے میں بھی حضرت ہمارا جو اہل سنت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ساری صورتحال میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، یعنی خلافت ان کا حق تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر خطا کی. اب نیت کی خطا نہیں، یہ خطا اجتہادی ہے، یعنی انہوں نے اپنی جگہ درست فیصلہ کیا مگر یہ ان کا درست فیصلہ نہیں تھا، درست ثابت نہ ہوا. انہوں نے الگ حکومت قائم کر دی، حضرت علی المرتضیٰ کی الگ حکومت قائم. پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 6 ماہ آپ نے خلافت کی اور پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی اور ان کی بیعت کر لی اور فرمایا کہ اب تم جو ہے حکومت. پھر 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی اور پر امن طریقے سے لوگ جو تھے پورا ماحول یہ چلتا رہا. اور اب جب آپ کے وصال کا وقت آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اب میں وہ کربلا تک ہم پہنچ گئے کہ میں نے ساری اسلام کی سٹوری جو ہے آپ کو مختصراً سمجھا دیے کہ اس طرح یہ سیاسی طور پر جو ہوا، باقی اور بھی بہت سے معاملات. اب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ بات یہ ہے کہ پہلے بہت خون ریزی ہو گئی ہے مسلمانوں کے آپس میں، اب چونکہ بڑے بڑے صحابہ کرام تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، باقی بچے ہیں صحابہ کرام کے، یا وہ انہیں صغائر صحابہ کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں بچے تھے اب بڑے ہو رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام لائے ہیں، کوئی شامی ہیں، عراقی ہیں، افریقی ہیں، ان کے ہاتھ میں تو حکومت نہیں دے سکتے نا اسلام. تو آپ ایسا کریں اپنا ایک جانشین مقرر کر دیں. جس کو کروں؟ یزید کو کروں. آپ نے پہلے اس چیز کا انکار کیا مگر ان کے دلائل بڑے مضبوط تھے. انہوں نے قائل کر لیا کہ اگر اب جو صورتحال ہے اب وہ صورتحال نہیں ہے جو اسلام کی خلافت کی تھی، یعنی 5 تو رکن ہے اور 6واں رکن جو ہے 6ٹی منزل جو ہے وہ نظامی حکومت تھا اسلام، وہ گر گیا حضرت علی کی شہادت کے ساتھ. وہ 6ٹی منزل گر گئی، ملوکیت شروع ہوگی، بادشاہت شروع ہوگی. اب وہ خلافت راشدہ نہ رہی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت ہے، بادشاہت ہے. خلافت راشدہ حضور نے فرمایا 30 سال ہے اور وہ حضرت حسن کے 6 ماہ ملا کر پورے ہو. وہ 6ٹی منزل گر گئی. ان کا بھی اب یہ تو تعمیر ہونے سے رہی. اب یہ ہے کہ اگر اس سسٹم کو چلانا ہے تو پھر کوئی قبیلہ ایسا مضبوط قبیلہ ہو، عصبیت جسے کہتے ہیں، قبیلے کا جو ہے وہ روب اور طاقتور قبیلہ ہو، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، وہی سنبھال سکتا ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بیعت. اب اس طرح ہی نظام حکومت چل سکے گا. ادروائز اب اگر آپ بیعتیں کراتے پھرتے، الیکشن کرواتے پھرتے تو ایسے فساد برپا ہو. ان کا ٹھیک ہے. سو ولی عہدی کی بیعت حضرت امیر معاویہ نے، یہ ان کی دوسری خطا تھی. یزید کو نامینیٹ کرنا، یہ ابھی تک کسی نے بھی اپنے بیٹے کو منتخب نہیں کیا. ابھی تک اسلام میں کسی نے بھی میرے بعد میرا بیٹا حکومت کرے گا، یہ ملوکیت، یہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. سب سے بیعت لے لی، 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی. حضرت عبداللہ بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. ان 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی. اب چونکہ بیعت نہیں کی حضرت میرے معاویہ نے ان پر کوئی سختی نہیں کی. مجھے تو مانتے ہیں، میری حکومت کو تو تسلیم کرتے ہیں، یزید کے لیے انکار کر رہے ہیں. تو آپ نے یزید کو وصیت کی کہ دیکھیں یہ 5 لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی حکومت کو نہیں مانا، اگر آپ ان کے ساتھ جو ہے
وہ نرمی کا رویہ اختیار کرنا، اور خاص طور پر امام حسین کے ساتھ کہ وہ نبی کے لاڈلے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ نرم رویہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے وہ نہ مانے، آپ کی بیعت نہ کریں، مگر آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ مگر وہ ایسا بے حیا تھا، ایسا بے حیا تھا، اس نے اپنے باپ کی بات کا بھی حیا نہ کیا۔ اب آپ کا وصال ہوا تو یزید نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے گورنر مدینہ کے نام پر، اور اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں۔ اب اس اتنی دیر میں حضرت عبداللہ بن ابو بکر وصال فرما گئے۔ اب 4 باقی بچے کہ ان چاروں کو جو ہے آپ بلائیں اور یزید کے نام پر بیعت کریں۔ اب ان چاروں میں سے بھی 2 کا گروپ بن گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا موقف یہ تھا کہ ٹھیک ہے غلط کام ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ اتنا بڑا غلط نہیں ہے کہ ہم تلوار اٹھا لیں اور پھر وہ خون ریزی شروع ہو جائے جو ابھی مشکل سے تھمی ہے، مسلمان آپس میں لڑ کر مرنا شروع ہو جائے۔ اب یہ 2 الگ ہو جائے، انہوں نے کہا بھی ہم باقیوں نے کہا تو ہم بھی کر لیں گے، یا ہم نہیں بھی کرتے تو ہم مزاحمت نہیں کریں، ہم لڑیں گے۔ پیچھے 2 رہے، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بلایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر گورنر کے پاس نہیں گئے، آپ وہاں سے مکہ ہجرت ہوئے۔ حضرت امام حسین گورنر کے پاس گئے، ان کی بات سنی، مگر فرمایا کہ میں ایسے چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، اعلان کروں گا تو ٹھیک ہے، نہ کروں گا تو بھی اعلان چھپ کر گا۔ سو آپ نے بھی اپنے اہل و عیال کو لیا اور مکہ مکرمہ تشریف لیا۔ اب یہاں پر بھی ان دونوں اصحاب کے موقف میں بھی علیحدگی ہو گئی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ہم مدینہ میں مکہ میں رہیں، یہاں پر لوگوں کو اکٹھا کریں کیونکہ یہ مرکز ہے اور یہاں پر انوار نبوت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے سرزمین پر، تو لوگوں کو ہم اکٹھا کریں اور ہم یزید کے خلاف ایک فورس تیار کریں، جیسے ہم اکیلے تو نہیں لڑ سکتے، لوگوں کو تیار کریں اور جماعت تیار کر کے ہم ان کے ساتھ لڑیں۔ ادھر سے کوفیوں کے خطوں کا تانتا بند گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمارے پاس ہیں جی، ماحول تیار ہے جی، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تبری لکھتے ہیں کہ 5000 خط لکھے، 5000 خط جب آیا، امام حسین نے فرمایا دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی وہ جو 6ٹی منزل گر گئی ہے اسے دوبارہ بحال کر دیں، وہ اس منزل کو بنا دے اور دوبارہ نظام خلافت جو ہے وہ بحال ہو، اور یہ جو روایت پڑ گئی ہے ظالمانہ بادشاہت کی، اس کو ختم کر دیا۔ سو خطوں کا تانتا بند آپ نے فرمایا بھئی بات یہ ہے کہ اب اگر کل قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کریں کہ ہم نے امام حسین کو بلایا تھا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں اور کوفہ سارے کا سارا آپ کے ساتھ ہے، ہم مل کر یزید کا تخت الٹ دیں گے، تو میں جاؤں ہی نہ، یہ تو میری جو ہے غیرت گوارا نہیں، وہ بلا رہے ہیں مجھے جانا چاہیے۔ پھر بھی آپ نے ایک قاصد بھیجا حضرت مسلم بن عقیل کو کہ آپ ذرا وہاں کا ماحول دیکھ کر مجھے واپس خط لکھنا، اگر سازگار ہوا تو آ جاؤں گا، نہیں تو واپس چلے جاؤں گا یا یہیں رہ جائیں گے۔ آپ جب گئے حضرت مسلم بن عقیل تو 10,000 لوگوں نے بیک وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور بیعت کر کے توڑنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بیعت کر لی، حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا جی لوگ تیار ہیں، آپ کے نام پر بیعت کر لی ہے، دھڑا دھڑا آ رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ حضرت امام حسین نے اپنا خاندان لیا اور تشریف لے گئے۔ یہاں پر بھی آپ کو آپ کے بھائی، باپ شریک بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے وعدے پر اعتبار کیا جائے، یہ دھوکے باز لوگ، کوفی لا یوفی، کوفی جو ہے یہ کبھی وعدہ وفا نہیں کرے گا، یہ بے وفا ہے، آپ نہ جائیں۔ اگر آپ تشریف لے گئے، اب ادھر سے یزید کو خبر ہوئی
کہ کوفہ سارے کے سارا امام حسین کی طرف جا رہا ہے، اور اگر یہاں سے موومنٹ اٹھ گئی اور پھر حجاز بھی کھڑا ہو جائے گا، مکے کے لوگ اور مدینہ کے لوگ بھی، جو کہ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر بیٹھا ہے اور مدینہ کے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب یہاں سے لوگ اٹھ گئے تو پھر ساری باقی مسلمان جو میری بیعت توڑ دیں گے، کیوں نہ اسے یہیں پر کچل دیا جائے۔ اس نے وہاں پر ابن زیاد کو بھیجا، اس نے وہ ایک ظالم ترین آدمی تھا، اس نے وہاں انہیں ڈرایا دھمکایا، تو کوفی ڈر گئے اور پھر گئے۔ آپ مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی، 10,000 کا مجمع تھا کوفہ کی مسجد میں، جب سلام پھیرا اکیلے بیٹھے، اللہ اپنا اندازہ کر رہے اکیلے بیٹھے، 10,000 کا 10,000 مجمع کوفیوں کا یزید کے سامنے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین۔ اب یہ ماحول تو تھا نہیں کہ ابھی امریکہ میں بھی کوئی کتا ٹرک کے نیچے آ جائے تو پاکستان کے ٹی وی چینل پر آ جاتی ہے ویڈیو، ہمارے کسی گاؤں میں کچھ ہو جائے تو پوری گلوبل ولیج بنتی۔ اب یہ کمیونیکیشن سسٹم تو تھا نہیں، آپ کا خبر تھی نہیں، آپ نے اس خط کو دیکھا اور پہنچ کر جب کربلا تک پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے شہید کر دیا حضرت مسلم بن عقیل کو، اور وہ سارے کوفی بھی آ گئے سامنے لڑنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا بھی آپ نے تو مجھے بلایا ہے، انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں بلایا، ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا۔ آپ نے وہ سارے خطوں کے تھیلے ان کے سامنے ڈھیل دیے، پہ یہ دیکھو یہ تھیلے بھرے ہوئے ہیں تمہارے خطوں کے، تم نے مجھے کہا کہ آ جاؤ، اب اگر تم بدل گئے ہو اور بے وفا ہو گئے ہو، بیعت کر کے توڑ دی ہے، اس قدر ظالم ہو گئے ہو، مجھے واپس جانے دو، یا مجھے ترکیہ کی طرف جہاد ہو رہا ہے مجھے جہاد میں جانے دو، یا میں یزید کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کرتا ہوں، جو میں نے کرنی۔ یہ 3 آپشن دیا، مگر انہوں نے کوئی بھی آپ کا عذر جو ہے وہ قبول نہ کیا، اور آپ کے ساتھ جنگ کی، اور آپ کے پورے جو خاندان تھا اس کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کر دیا، اور خیموں کو آگ لگا دی، تاکہ یہ ثبوت مٹ جائے۔ یہ جو خط ہے، یہ ڈاکومنٹری پروف ہے کہ ہم نے خط لکھے ہیں، اگر یہ یزید کے ہاتھ لگ گئے تو ہمیں جو ہے مار دے گا، اس لیے نہ جانے دیا کہ اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں مجھے انہوں نے بلایا ہے، میں تو ان کو بلانے پر آیا تو یزید ہمیں مار ڈالے گا، اس لیے انہیں جانے ہی نہ دیا۔ اب یہ سارا واقعہ ہو گیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور یہاں پر جو بات تھی وہ ہسٹری میں موجود ہے، یہ ایک پہلو تھا۔ اس سطح تک جو ہے اس وجہ سے کربلا کا واقعہ جو ہے وہ پیش ہے۔ اب اس کے بعد جو یزید کی گمراہی اور فرعونیت تھی وہ ایک اور رنگ میں ابھری۔ اس نے اس واقعے سے بھی کئی اعتبار سے بدترین اور بھیانک ڈرائی۔ جب اہل مدینہ کو یہ پتا چلا کہ یزید نے یہ ظلم کیا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ، انہوں نے اس کی بیعت توڑ دی۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت اس لیے توڑ دی کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ اس ظالم کی وجہ سے کہ ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسے۔ جب بیعت توڑی، تمام تاریخ کے کتب میں یہ درج ہے، اسلام کی تاریخ کا سیاہ ترین باب، بھیانک ترین باب، شرمناک باب یزید کا یہ کرتوت تھا۔ اس نے کہا کہ میں 20,000 کا لشکر بھیجا مدینہ منورہ کو فتح کرنے کے لیے، کہا جاؤ اور جا کر مدینہ کے لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ۔ الفاظ ہیں روایات میں کہ میں تمہیں 3 دن تک کے لیے تمہارے اوپر مدینہ منورہ کو حلال کرتا، جو چاہو کرو، جس گھر کو لوٹنا ہے لوٹو، جس کا مال لے جانا ہے لے جاؤ، جس کو قتل کرنا ہے قتل کرو، جس عورت کے ساتھ عصمت دری کرنی ہے عصمت دری۔ 700 صحابہ کرام کو شہید کیا اس واقعہ، یہ کربلا کے بعد پیش 700 صحابہ کرام، کبار حفاظ کرام،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا ہو گئے، دوڑ کر گھر نہ جا سکے، اس بدبخت فوج نے آپ کی داڑھی پکڑ کر آپ کو منہ کر تماچے مارے۔ حضرت سعید بن مسیب یہ تابعی رسول ہے، فرماتے ہیں خدا کی قسم میں دیوانہ اور پاگل بننے کا ناٹک کر کے مسجد نبوی میں چھپ گیا، ممبر کے نیچے چھپا رہا۔ یزیدی فوج نے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے رکھے، کھچر باندھے رکھے، جماعت معطل رہی، اذان معطل رہی، قبضہ کر لیا، اور عصمت دری کی عورتوں کی اس واقعے کے بعد ہزاروں عورتوں نے ناجائز اولاد کو جنم دیا۔ یہ طوفان بدتمیزی وفا کے یہ کارنامہ اس یزید کا ہے جسے کبھی رضی اللہ عنہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی امیر المومنین کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، کبھی انہیں شہزادہ جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کرتوت ہے اس کی، یہ کربلا کے بعد۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن زبیر جو کہ مکہ میں تھے، انہوں نے اپنی ایک حکومت کا اعلان کر دیا اور 6 سال تک قائم رہے۔ اس کو اس نے ختم کرنا چاہا مگر ناکام رہا۔ وہاں پر لشکر کشی کی تو انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تو یزید نے آرڈر دیا کہ اس پر پتھر پھینکے جائے منجنیق کے ذریعے۔ سو سیانے کعبہ میں پتھر پھینکے گئے، کعبہ کے اوپر پتھر پھینکے گئے، اتنے پھینکے گئے کہ غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی، کعبہ جل رہا تھا۔ اور وہ سینگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے عوض آیا تھا دمبا، اس کے جو سینگ تھے وہ کعبہ میں موجود تھے اور وہ اس آگ میں جل گئے۔ اسے واقعہ ہررا کہتے ہیں۔ اور ادھر کعبہ جل رہا تھا، کعبہ جلنے کے دوران یزید کو کلنچ کا درد ہوا اور واصل جہنم ہو گیا، مر گیا۔ توبہ بھی نصیب ہوئی۔ کعبہ جلنے کے دوران جو ہے وہ بدبخت سے دفع ہو گیا، رخصت ہو گیا۔ تو یہ واقعہ اور بیسک حقیقت تھی جو اس میں جو ہے وہ واقعہ کربلا کا وجہ بنا۔ اور اس واقعہ کے بعد آج تک اسلام کی وہ چھٹی منزل تعمیر نہیں ہو سکی۔ جتنی حکومتیں رہی وہ ملوکیت کی تھی، بادشاہ بنو امیہ کا دور رہا، ملوکیت۔ پھر عباسی آئے، خلافت عباس، نام خلافت تھا مگر حقیقت میں ملوکیت۔ پھر ترک آئے، عثمانی ترک آئے، خلافت عثمانیہ انہوں نے کھڑی کی، 600 سال تک رہی، خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی، وہ بادشاہ تھی، وہ خلافت نہیں تھی۔ آج تک مسلمانوں سے یہ نہیں ہو سکا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب تم میرے خلیفہ کو قتل کر دو گے پھر تم کبھی اتحاد تمہارا برقرار نہیں رکھے گا، اور وہ خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ جب اس امت نے ان کو شہید کر دیا پھر متفق نہیں۔ یہ یہاں تک جو ہے اس کی مجلسیں، یہ محفلیں، یہ تزیے، یہ محتم، یہ سب دکھ کا ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ پھر یہ دعوی محبت ہمارا جھوٹا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔